हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हम रीड का टॉपिक है उर्दू का निसाब कैसा होना चाहिए। निसाब का मतलब होता है सिलेबस, पाठ्यक्रम। उर्दू का निसाब कैसा होना चाहिए। देखो, वक्त आता है और निशानी जहनों पर अपने असरात और निशानात कायम करता हुआ गुजर जाता है। समय आता है, यह वक्त आता है और निशानी जहनों मतलब इंसानी जो दिमाग पर अपने असर और निशान कायम करके छोड़ जाता है या गुजर जाता है। इस दौरान उन पुराने रास्तों से नए रास्तों का पता लगाया जाता है। जो पुराने रास्ते हैं उनसे क्या हम नए रास्तों का पता लगाते हैं। नए मरहलों और नई मंजिलों का सफ़र किया जाता है। मरहलों मतलब समस्या, नई समस्या और नई मंजिल को क्या सफ़र किया जाता है। जो समस्या होता है उसका समाधान किया जाता है। नए अफ़कार व नज़रियात पैदा करते हैं। नए अफ़कार व नए नज़रियात पैदा करते हैं जिनके तहत मतलब निम्न तरक्की जिनके तहत तरक्की के नए दरवाजे खुलते हैं। जिनके तहत क्या तरक्की के नए दरवाजे खुलते हैं। तालीम व तरबियत में भी कोशिशें होती हैं। तरबियत मतलब शिक्षण। तालीम व तरबियत मतलब तालीम पढ़ने में और शिक्षण में भी नई कोशिशें होती हैं। नए मकासद तालीम तय होते हैं। नए मकसद पढ़ाने से संबंधित सारे मकसद तालीम से तय होते हैं। इनके मुताबिक तालीमी निज़ाम आगे बढ़ता जाता है। इनके मुताबिक तालीमी मतलब पढ़ाना निज़ाम मतलब व्यवस्था आगे बढ़ती रहती है। मुताबिक तालीमी की व्यवस्था आगे बढ़ती रहती है जिसमें बुनियादी हैसियत निज़ाम की होती है। जिसमें बुनियादी की हैसियत किसकी होती है? निसाब की, सिलेबस की होती है। निसाब के मुतल्लिक पुराना नज़रिया तो ये था कि मज़ामीन तय किए जाएँ और उनके मुख्तलिफ मवादों को, इनके अहम बातों को तदरीस के ज़रिए तालबा तक पहुँचा दी जाएँ। देखो, निसाब के मुतल्लिक पुराना नज़रिया तो ये था कि मज़ामीन तय कर लिए जाएँ। मतलब जो मज़ामीन होते हैं उनको तय करके उनके मुख्तलिफ मवादों को, उन अहम बातों को पढ़ाने के ज़रिए बच्चे तक पहुंचा दी जाए। मगर जदीद ज़माने में निसाब के मकसद भी बदल गए। मगर जदीद ज़माने मतलब नए ज़माने में। कदीम पुराना होता है, जदीद नया होता है। ज़माने में निसाब के मकासद भी बदल गए। मतलब पाठ्यक्रम के मकसद भी बदल गए। मकसद की जगह मकासद है। इनमें वसीयत और इजाफ़ा भी किया गया। इनमें क्या वसीयत और इजाफ़ा भी किया गया और इसके अमल का मैदान भी बढ़ा दिया गया। निसाब के मुताबिक स्कूल के इस्तातिज़ा मतलब शिक्षकगण, स्टाफ और तालबा अपनी अपनी कोशिशों में मसरूफ़ हो गए। सिलेबस के ज़रिए उस्ताद और बच्चे अपनी अपनी कोशिशों में क्या हो गए? मसरूफ़ होते रहते हैं। अब निसाब में आम मकसद मतलब सिलेबस में जो आम मकसद के साथ खास मकसद भी दर्ज किए जाते हैं। अब पहले तो आम मकसद में पढ़ाया जाता था, लेकिन अब निसाब में खास मकसद भी शामिल कर दिए गए हैं। इनको पेश नज़र रखकर मदरसा अपने तालबा की तदरीस करता है। इनको पेश नज़र रखकर मदरसा या स्कूल विद्यालय में अपने तालबा की तदरीस करता है। बच्चों की पढ़ाई करता है। तालबा बच्चा तदरीस पढ़ाई करता है। गौर करने पर मालूम होता है कि निसाब तालीम व तरबियत के निज़ाम अमल का नाम है। अब गौर करने पर क्या मालूम होता है? गौर करने पर मालूम होता है कि निसाब जो सिलेबस तालीम व तरबियत मतलब तालीम पढ़ाई, तरबियत शिक्षण की निज़ाम का मतलब क्या होता है? व्यवस्था अमल का नाम है। इसको सामने रखकर सिलेबस को सामने रखकर उस्ताद एक जहनी कालिब मतलब जो सिलेबस होता है उस्ताद उसको अपने सामने रख के अपनी जहनी मतलब दिमाग में एक सांचा तैयार कर लेता है कि कितना टॉपिक किस टाइम में कैसे कैसे कराना है और उसमें तयशुदा मकासद के तहत तालबा को डालने की जिम्मेदारी अदा करता है। और जो अपने दिमाग में जो वक्त तय कर लेते हैं उसके मकासद के तहत तालबा को ढालने की जिम्मेदारी अदा करता है।
اسکولوں اور مدرسوں میں سماجی، قومی، ملکی اور دنیاوی ضرورتوں کو سامنے رکھ کر نصاب طے کیا جانا چاہیے۔ اسکولوں اور مدرسوں میں جو سلیبس ہوتا ہے اس میں سماج کے بارے میں، قوم کے بارے میں، ملک کے بارے میں اور دنیاوی جو دنیا میں ضرورت ہوتی ہیں، جن باتوں کو جاننے کی ضرورت ہوتی ہے ان کو سامنے رکھ کر نصاب طے کیا جانا چاہیے، مطلب سلیبس طے کیا جانا چاہیے، سلیبس بنانا چاہیے۔ اور طالبہ کی شخصیتوں، جو طالبہ میں کیا شخصیت ہے ان کے مختلف پہلوؤں کی ترقی کا لحاظ بھی رکھا جانا چاہیے، ان کے مختلف پہلوؤں کی ترقی کا کیا لحاظ رکھنا چاہیے۔ نئے زمانے کی ضرورتوں کے مطابق نصاب میں، سلیبس میں تبدیلی بھی ہوتی رہنی چاہیے۔ مطلب جو نئے زمانے کی ضرورتوں کے مطابق نصاب مطلب سلیبس میں تبدیلی بدلا بھی ہوتا رہنا چاہیے، تاکہ طالب علم میں ہر سطح پر صلاحیت اور مہارت پیدا ہوتی ہے، تاکہ بچہ علم میں ہر سطح پر کیا صلاحیت اور مہارت پیدا کر سکے۔ صاف ظاہر ہے کہ نصاب تیار کرنا ایک بہت مشکل کام ہے۔ نصاب تیار کرنا کیا ایک مشکل کام ہے، سلیبس کو بنانا ایک مشکل کام ہے۔ سلیبس ہر کلاس کا الگ الگ نصاب ہوتا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ نصاب تیار کرنا ایک بہت ہی مشکل عمل ہے۔ کہنے والے تو اسے تعلیم و تربیت کے تعلق سے سب سے دشوار کام قرار دیتے ہیں۔ کہنے والے تو تعلیم و تربیت جو پڑھائی و شکشن کے تعلق سے جو سب سے زیادہ دشوار کا کام قرار دیتے ہیں، دشوار مطلب کٹھن کام قرار دیتے ہیں۔ اس لیے نصاب کی تیاری میں احتیاط، توجہ، قابلیت اور زمانہ شناسی کی بہت ضرورت ہے۔ اور نصاب کی تیاری میں کیا احتیاط مطلب ساودھانی، توجہ، قابلیت اور زمانے شناسی کی بہت ضرورت ہے۔ نصاب کی تیاری میں ہر سطح کا ماحول، زندگی اور زمانے کے تقاضے اور طالبہ کی نفسیات بھی مد نظر رکھی جاتی ہے۔ نصاب کی تیاری، سلیبس کی تیاری میں ہر سطح، ہر جگہ کا ماحول، زندگی اور زمانے کے تقاضے اور طالبہ کی نفسیات بھی مد نظر رکھی جاتی ہے۔ زندگی اور زمانے میں جو بچے کو معلوم کرنی چاہیے وہ ساری جانکاری نصاب میں مد نظر رکھ کر کی جاتی ہے۔ نصاب کا مقصد، سلیبس کا مقصد کیا ہے؟ نصاب کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ طالبہ کی معلومات میں اضافہ کر دیا جائے۔ نصاب کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بچے کی جو معلومات میں اضافہ مطلب ترقی کر دی جائے، بلکہ ان کی زندگی اور دنیا کو سنوارنے کا مقصد بھی ہونا چاہیے۔ مطلب ان کی زندگی اور دنیا کو کیا سنوارنے کا مقصد بھی ہونا چاہیے۔ ایسے میں یہ لحاظ رکھنا بھی چاہیے کہ طالبہ بچے میں جو پیدائشی طاقتیں اور صلاحیتیں ہیں ان کی افادیت کو مد نظر رکھ کر نشو و نما کرنی چاہیے۔ اس بات کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ بچے میں جو پیدائشی طاقتیں ہیں اور صلاحیت ہیں، جو بچہ شروعاتی سے یہ چیز جانتا ہے، تو ان کی افادیت کو، جو ان کی جانکاری کو مد نظر رکھ کر ان کی ایسا کام کرنا چاہیے کہ ان کی جانکاری میں وہ انتی یا وکاس ہو سکے۔ طالبہ میں زندگی اور دنیا کے کام کاج کا شعور پیدا ہونا چاہیے۔ طالبہ بچے میں دنیا کا کام کاج کا شعور گیان یا وویک پیدا ہو سکے۔ ایک اچھا اور مکمل نصاب طالبہ میں ایک اچھا اور مکمل اچھا پورا پاٹھکرم طالبہ بچے میں علمی صلاحیت پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اخلاق اور کرداروں کو بھی خوبصورت بناتا ہے۔ جو ایک اچھا نصاب ہوتا ہے وہ بچوں کی صلاحیت میں پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ جو صلاحیت پیدا کرتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ان کے اخلاق اور کرداروں کو بھی خوبصورت بناتے ہیں۔ لہذا کامیاب تعلیم و تدریس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر سطح کے مضمون انتخاب کیا جائے اور ہر پہلو سے طالبہ کی نشو و نما ترقی کی بنیاد پر عمدہ نصاب تیار کیا جائے، اور ہر پہلو میں بچے کی جو نشو و نما ہے، جو اس کی جو کام جس میں اس کا انٹرسٹ ہے وہ کر رہا ہے، تو اس میں کیا انتی اور ترقی کی بنیاد پر عمدہ نصاب تیار کرنا چاہیے۔ عمدہ پہلے اچھا نصاب تیار کرنا چاہیے۔ زبان کے ایک عمدہ نصاب کا تقاضا یہ ہے کہ زمانے کے مطابق طریقہ تعلیم اختیار کیا جائے اور ایسی کوششیں کی جائیں کہ طالبہ میں
تعلیم و تربیت کی ایسی کوششیں کی جائیں کہ بچے میں تعلیم و تربیت کے لیے دلچسپی اور رجحان پیدا ہو سکے۔ بچے کو اس طریقے سے پڑھایا جائے کہ اس کے پڑھائی میں دلچسپی اور رجحان مطلب رچی، انٹرسٹ پیدا ہو سکے۔ آسان اور خوشگوار ماحول میں طے شدہ مقاصد پورے ہو سکیں۔ آسان اور خوشگوار ماحول میں جس ماحول میں وہ پڑھ رہا ہے، رہ رہا ہے، وہ ماحول خوشگوار ہونا چاہیے۔ اس ماحول میں طے شدہ مقاصد پورے ہو سکیں۔ استاد یہ معلومات رکھے کہ طالب علم کے رجحانات کیا ہیں، مطلب استاد کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بچے کا کس چیز میں انٹرسٹ ہے، نفسیاتی حالت کیا ہے، اور پھر تدریس کی ذمہ داری ادا کر دے تو یقیناً کامیاب ہوگی۔ اگر استاد کو ان سب جانکاری بچے کے بارے میں یہ سب جانکاری معلوم ہو تو پھر تدریس پڑھائی کی ذمہ داری ادا کرے تو یقین وہ کامیابی ہوگی۔ اردو ہماری مادری زبان ہے۔ اردو ہماری کیا ہے؟ مادری مطلب ماتر بھاشا زبان ہے، اور مادری زبان کی حیثیت سے اردو کی تدریس میں خاص طور پر یہ بات ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ یہ صرف ایک مضمون کی حیثیت سے پڑھائی جانے والی چیز نہیں ہے، بلکہ اسکول اس کے اغراض مطلب اپیچھا و مقاصد، اس کے اپیچھا و مقصد اس کے نظام تعلیم اور سارے طلبہ کی زندگی کی بنیاد ہے۔ مدرسے کے ماحول میں جو بھی گہما گھومی اور چہل پہل ہے، مدرسے کا جو ماحول ہے اس میں کیا گہما گھومی یا چہل پہل ہے، وہ سب مادری زبان اردو کی وجہ سے ہے۔ وہ سب کس کی وجہ سے؟ اردو کی وجہ سے ہے۔ مادری زبان سے اخلاق، کردار، شخصیت کی پرورش بھی ہوتی ہے۔ مادری زبان سے کیا اخلاق کی، کردار کی اور شخصیت کی کیا ہوتی ہے؟ پرورش بھی ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے طرح طرح کے علم و فن کی تدریس، پڑھانے و تربیت بھی ہوتی ہے۔ مادری زبان کے ذریعے بچے اور اپنے خیالات اور جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ جو بچے مادری زبان کے ذریعے کیا اپنے خیال اور جذبات اظہار کر دیتے ہیں، سامنے والے کو اپنے اظہار، جو اس کے ذریعے بچے کے جو خیالات ہیں، جذبات ہیں، ان کو اظہار کر دیتا ہے، اور اپنے آس پاس کے ماحول کی دلچسپ چیزوں سے لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں، اور ان کے آس پاس کے جو ماحول کی دلچسپ چیزوں سے کیا لطف مطلب مزہ اٹھاتے ہیں۔ مادری زبان کے ذریعے تہذیب و تمدن کے خاکوں میں دلکش رنگ بھرے جاتے ہیں۔ مادری زبان مطلب ماتر بھاشا کے ذریعے تہذیب و تمدن کے خاکوں میں دلکش رنگ بھرے جاتے ہیں۔ بلکہ یہ کہا جائے تو ہرگز غلط اور نامناسب نہیں ہوگا کہ مادری زبان ذہنی، دلی، روحانی اور تہذیبی زندگی کی بنیاد کا پہلا پتھر ہے۔ کہ مادری زبان سب سے پہلے بچے کو مادری زبان ہی آتی ہے، تو مادری زبان سے ہی وہ اپنے سارے جو خیال ہوتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں، وہ سامنے والے کو اظہار کرتا ہے۔ مادری زبان کے ذریعے وہ اپنے ماحول میں جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے لطف اٹھاتا ہے۔